बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शवाल जो कि अय्याम में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम है, क्योंकि ये महीना इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत से मंसूब है। 15 से 25 तक जो अय्याम है, ख़ास तौर पे हमें मारिफत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के लिए कोशिश करने में गुजारने चाहिए। इसलिए कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का ये मशहूर और मुस्तनद वाक़या यकीनन आपके सामने होगा कि जब बीबी ने एक करबला के आलिम दीन की ख्वाब में आके बीबी ने उससे ये हुक्म दिया कि तुम मेरे बेटे की ज़ियारत को क्यों नहीं जाते। तो उसने जब ये कहा था कि मैं तो आपके बेटे की ज़ियारत को हर शब जुम्मा जाता हूँ, और जब बीबी ने फरमाया था कि तुम मेरे बेटे का ज़िक्र नहीं करते, तो उसने कहा था कि मैं आपके बेटे का ज़िक्र भी करता हूँ। तो फिर बीबी ने फरमाया था कि मैं अपने बेटे अब्बास की बात करती हूँ कि तुम मेरे बेटे अब्बास की ज़ियारत को नहीं जाते और उसका उनका ज़िक्र कम करते हो। तो फिर हमें ये सोच लेना चाहिए कि रोज़े mahशर अगर जनाब सैयदा ने हमसे सवाल कर लिया कि तुमने मेरे तमाम फ़र्ज़ंदों का ज़िक्र क्यों नहीं किया, यानी अगर हमसे शिकवा कर लिया कि मेरे कुछ बेटों का ज़िक्र तो तुम करते रहे लेकिन कुछ बेटों को तुम नज़रअंदाज करते रहे, तो फिर हम क्या जवाब देंगे। क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम भी और दीगर आइम्मा जिनकी तरफ से हम उनका ज़िक्र करने से गाफिल रहते हैं, हमें उनके ज़िक्र को आम करना चाहिए, उनके अय्याम में शहादत व विलादत को आम करना चाहिए, ताकि हम जनाब सैयदा के सामने सुरखरू हो सकें कि हम आपके तमाम फ़र्ज़ंदों के लिए जो दिल में दर्द रखते थे हम उसका इज़हार करते रहे, हम उनकी मार्फत दुनिया को करवाते रहे। तो इसलिए हमें आज ये देखना है कि मैंने जो सिलसिला जो शुरू किया है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की मार्फत के हवाले से, आज चौथी वीडियो है जो कि मैं आपके गोश गुज़ार करना चाह रही हूँ। गुज़श्ता वीडियोज़ में भी मैंने इमाम अलैहिस्सलाम के सियासी हालात के हवाले से भी बात की, और आज मैं एक बहुत ही इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का तल्ख़ पहलू आपके सामने पेश करना चाह रही हूँ, जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम को जो अबू जाफ़र मंसूर था, वो इमाम अलैहिस्सलाम को अपने पास तलब किया करता था। साहिब दमअतुस साक़िबा ने लिखा है कि 7 मरतबा उसने इमाम को अपने पास दरबार में बुलाया। कभी मदीने से इमाम अलैहिस्सलाम को सफ़र करके उसके पास जाना पड़ता था, तो कभी वो ख़ुद जब हज के लिए आता था, तो जब मदीने से गुज़रता था तो तब भी इमाम अलैहिस्सलाम को तलब किया करता था, और इंतहाई हकारत के साथ तलब किया करता था। यानी उसके दिल में इतनी दुश्मनी थी इमाम अलैहिस्सलाम के लिए कि वो, और इतना ख़ौफ़ था उसके दिल में कि शायद कि फ़र्ज़ंद रसूल जो हैं ये कोई लश्कर तैयार कर रहे हैं और मेरी हुकूमत पे काबिज़ होना चाहते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो जो उसने 7 मरतबा इमाम को बुलाया, 7 मरतबा इमाम ने ऐसे कलिमात ज़बान से जारी किए कि जिसकी वजह से वो बजाय इसके कि वो इमाम की तौहीन करता, हालांकि वो तौहीन के इरादे से बुलाता था, बल्कि वो इमाम के कदमों में बैठ जाता था और इमाम को अपनी जगह पे बैठाता था। तो ये मुख्तलिफ़ मरतबा जब बुलाया तो हर दफ़ा इमाम की ज़बान पे मुख्तलिफ़ कलिमात होते थे। तो वो इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। आज मैं चाहती हूँ कि सिर्फ़ जो पहली मरतबा बुलाया तो इमाम के और उसके दरमियान क्या बातचीत हुई और इमाम की इस गुफ्तगू से हमारे लिए क्या पैगाम है, हमने इसको देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि वो ऐसा क्यों करता था। यानी जितने भी अब्बासी और उमवी खुलाफा थे, वो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को अज़ियतें क्यों देते थे, उनकी तौहीन क्यों करते थे, जबकि ख़ुद ये तख्त व ताज के मालिक होते थे, हुकूमतें, हुक्मरान, और ये ख़ुद फ़ौज, इनकी इतनी अफ़वाज होती थी, इतना जो इनके मुलाज़मीन होते थे, ग़ुलाम होते थे, इतना इनके पास हर तरह की दुनिया की ताकत जो थी वो इनके पास थी। उसके बावजूद वो एक ऐसी शख्सियत से क्यों डरते थे कि जो एक कच्चे घर में रह रही है, जिसकी कोई फ़ौज नहीं है, जिसके पास कोई असलहा नहीं है, और जो सिर्फ़ मुसल्ला इबादत पे नज़र आती है और लोगों के लिए दिल में दर्द रखने वाली शख्सियत है। तो आखिर वो कौन सी ताकत थी जो उस इमाम के पास होती थी जिससे बादशाहाने वक्त डरते थे। तो असल में वो ताकत जो थी वो ऐसी रूहानी ताकत थी, वो हुज्जत खुदा होने की ताकत थी, वो इमाम वक्त होने की ताकत थी, वो अल्लाह की हिमायत की ताकत थी, वो मोमिनीन की हमायत की ताकत थी कि जो इमाम का मुकाम मोमिनों के दिलों में अल्लाह ने बनाया हुआ था, उस ताकत से हाकिमाने वक्त डरते थे। और इसी तरह से इसी चीज़ से वो हसद करते थे कि असल में लोगों के दिलों में इज़्ज़त तो इन्हीं की है, जो चाहे कच्चे घर में रहते हैं, जिनके पास ज़ाहिरन कोई ताकत नहीं है, तो लोगों के दिल में असलन मुकाम तो इन्हीं का है।
تو اس چیز کا اظہار امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا بھی۔ بلخی جو ہے وہ راوی ہے، واقعہ بہت لمبا ہے، میں چونکہ اس واقعہ کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے، صرف اتنا بتاؤں گی کہ اس بلخی سے امام نے ایک آیت کے بارے میں پوچھا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ کیا یہ لوگ اللہ کے ان بندوں سے حسد کرتے ہیں جن کو اللہ نے اپنی عنایت سے بہت کچھ دیا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کر کے بلخی سے پوچھا کہ اے بلخی، کیا تو قرآن میں اس آیت کو پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جی فرزند رسول، میں اس آیت کو پڑھتا ہوں۔ تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا باخدا ہم ہی وہ ہیں جن سے حسد کیا جاتا ہے، اور واقعاً ہر دور میں حسد کیا گیا آل محمد علیہ السلام سے، آج بھی حسد کیا جا رہا ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے ہی ان کے منزلت کو کم کرنے کے لیے دنیا جو ہے وہ مختلف قسم کی شیطانی چالیں چل رہی ہیں۔ تو میں آپ کو آج بتاتی ہوں کہ جب پہلی مرتبہ امام علیہ السلام کو منصور نے بلایا تو اس نے کیا کام کیا کہ شیخ صدوق نے امالی میں یہ روایت لکھی ہے، اور بھی بہت سے حوالے موجود ہیں، کہ ایک سال منصور حج پر آیا تو دشمنان آل محمد نے اس کے کان بھرنا شروع کر دیے، اور وہ امام علیہ السلام سے کافی ناراض ہو گیا۔ یعنی غیبت، عیب جوئی جو تھی، جو امام سے حسد کی وجہ سے لوگوں کے دل میں ایک بغض تھا، وہ ان لوگوں نے نکالنا شروع کر دیا جب وہ منصور مدینے آیا۔ تو اس نے پھر بتاتا ہے راوی کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے پیغام بھیجا اپنے ایک وزیر کو جس کا نام ربیع بتایا جاتا ہے روایت میں، ربیع کو پیغام بھیجا۔ تو ربیع یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے حکم یہ بھیجا کہ جعفر ابن محمد کو فوراً میرے پاس بھیج دو، اور لانے والے ایسے ہوں جو تمام راستہ اسے سکھ کا سانس نہ لینے دیں۔ تو وہ ربیع کہتا ہے کہ مجھے خیال نہ رہا اور میں نے یہ حکم کو بھلا دیا۔ دوسرا حکم اس نے دیا، میں پھر بھول گیا۔ تیسری مرتبہ اس کا پیغام آیا تو اس نے مجھ پہ کافی برہم ہوا اور مجھے یہ کہا کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تم فوراً جاؤ اور انہیں میرے پاس حاضر کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں فوراً امام علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں میں نے یہ کہا کہ آپ اپنے اہل خانہ کو وصیت کر لیں، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو شہید کر دے گا، اور منصور جو ہے وہ بہت غصے میں ہے۔ تو امام علیہ السلام خاموشی سے چلے آئے۔ جب منصور کے پاس آئے تو اس وقت منصور کے پاس جو ہے کہتا ہے کہ میں اسی وقت وہیں پہ ہی بیٹھا ہوا تھا منصور کے پاس، تو منصور غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ جو ہی امام صادق علیہ السلام سامنے آئے تو اس نے انتہائی جسارت سے کہا، اے جعفر، آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم اور آپ کے دادا علی جو ہیں ان کے فضائل کے حوالے سے، آپ کے دادا علی کے فضائل کے حوالے سے نبی اکرم نے کیا فرمایا ہے؟ تو پھر اس نے خود ہی روایت بیان کی کہ کیا آپ کے دادا علی کے بارے میں نبی اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے علی، تمہارے وہ فضائل ہیں کہ جو اگر میں صحیح طور سے بیان کر دوں جو اللہ نے تجھے دیے ہیں تو میری امت کے لوگ اس طرح سے تیرے قدموں کی خاک کو چاٹیں گے جس طرح نصارہ عیسیٰ کے قدموں کی مٹی کو آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ تو پھر تیرے دادا نے متعدد بار کہا کہ میرے سلسلہ میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک غالی محب، یعنی جو محبت میں غلو تک چلے جائیں گے، اور دوسرے دشمن جہنم میں چلے جائیں گے جو کہ دشمنی میں مقصر ہو جائیں گے، فضائل کو کم کرنے لگ جائیں گے۔ تو یعنی یہ امام علیہ السلام کو تجھے کہہ کے مخاطب کر رہا ہے کہ تجھے معلوم ہے کہ علی نے یہ جملہ صرف اس لیے کہا تھا تاکہ لوگ ان کے متعلق حد سے تجاوز نہ کریں۔ اور پھر وہ کہنے لگا منصور کہ اگر حضرت عیسیٰ اس عقیدے کے جواب میں خاموش ہو جائے جو نصارہ نے ان کے لیے اپنایا ہوا تھا تو یقیناً اللہ انہیں اس خاموشی کی سزا دے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ کو جو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، خدا بنانا شروع کر دیا تھا، تو اگر حضرت عیسیٰ اس عقیدے پہ خاموش رہتے تو خدا حضرت عیسیٰ کو خاموشی کی سزا دیتا۔ یہ دو دلیلیں آگے وہ رکھ رہا ہے منصور امام کے، تو کہہ رہا ہے کہ گزشتہ گان تو اس طرح کرتے تھے اور آج آپ کے متعلق آپ کے شیعہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں۔ یہ لفظ آپ میں استعمال کر رہی ہوں کہ میرے سے بار بار میں ہو نہیں رہا کہ میں امام علیہ السلام کے لیے وہ الفاظ استعمال کروں جس طرح سے اس ملعون نے استعمال کیا اور روایت میں موجود ہیں۔ اور پھر کہنے لگا اور آپ خاموش ہیں کہ آپ کے شیعہ کے جو عقائد ہیں کیا آپ اس پہ راضی ہیں کہ جب آپ کی عوام اور جاہل شیعہ کہتے ہیں کہ جعفر صادق کا جعفر صادق زمانہ کے بہترین فرد ہیں، زمانہ کی عزت ہیں، جعفر صادق روح عرض پر حجت خدا ہیں، جعفر صادق احکام الہی کے ترجمان ہیں، علم خالق کا خزانہ ہیں،
جعفر صادق اللہ کی میزان عدل ہیں، جعفر صادق اللہ کا وہ نور ہے جس کی روشنی میں چلنے والے تاریکی سے نکل کر مقامات نور میں پہنچتے ہیں۔ جو شخص جعفر صادق کے دادا علی کی ولایت کا قائل نہ ہو، اللہ اس کے اعمال قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی میزان پر تولے گا۔ لوگ آپ کی طرف یہ باتیں منسوب کر رہے ہیں اور حد سے تجاوز کر رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ سب سے پہلا حق کہنے والے آپ کے جد امجد تھے اور اس کی تصدیق جو کرنے والے تھے اس حق کی، وہ بھی آپ کے جد امجد تھے؟ تو کیا آپ کا حق نہیں بنتا کہ ان کی سیرت پہ چلیں؟ تو امام علیہ السلام نے جب اس کی یہ گفتگو سنی تو ایسا علمی جواب دیا کہ امام نے فرمایا، منصور، میں شجرہ نبویہ کی شاخ ہوں، میں بیت النبوہ کی ایک روشن کرن ہوں، میں صفرائے خالق میں سے ایک ہوں، میں شریف گود کا پروردہ ہوں، میں ان چراغوں میں سے ایک ہوں جنہیں اللہ نے روشن کیا ہے، میں اللہ کا کلمہ باقیہ ہوں۔ اور منصور نے، جو اس کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے کہا کہ خدا معلوم اس شخص میں ایسی کیا بات ہے کہ میں جب بھی ان سے بات کرتا ہوں تو آگے سے اس طرح کا جواب دیتے ہیں کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہستی ایسا سمندر ہے کہ جس کی نہ گہرائی کا علم ہے نہ وسعت کا علم ہے، سوائے دیانت، شرافت، علم، حلم اور کرم کے اور کچھ نکلتا ہی نہیں۔ تو پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، منصور، تجھے جو بھی اپنے رشتوں کے خلاف آمادہ کرے، سمجھ لے وہ تیرے وقار اور اقتدار اور تیری عزت اور تیرے منصب کا مخالف ہے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ حکم نہیں پڑھا کہ جب کوئی فاسق اطلاع لے کے آئے تو پہلے اس کی اطلاع کی صداقت پرکھ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبات کی رو میں قدم اٹھا بیٹھو اور بعد میں ندامت ہو۔ تو بنی ہاشم تیرے معاون ہیں، ان میں سے کوئی بھی تیرے اقتدار کا دشمن نہیں ہے۔ آج تیرا تو حق تھا کہ اگر کوئی قطع رحمی کرتا تو تو صلہ رحمی کرتا، اور جن لوگوں نے تجھے محروم رکھا تھا تو انہیں عطا کرتا، جن لوگوں نے تجھ پر حکم کیا تھا تو ان کو معاف کرتا۔ اللہ تیری عمر میں صلہ رحمی کیا کر، اللہ تیری عمر میں اضافہ کرے گا۔ منصور اٹھا، امام علیہ السلام کو گلے لگایا اور اپنے ساتھ مسند اقتدار پر بٹھایا اور کہنے لگا، آپ نے مجھے بہت بڑی نصیحت کر دی اور آپ نے میرے سوئے ہوئے ذہن کو جگا دیا۔ پھر ربیع سے کہا کہ امام علیہ السلام کو زیادہ راہ عطا کرو۔ ربیع کہتا ہے کہ جب آپ منصور کے پاس سے اٹھے تو میں نے پوچھا، حضور مجھے معلوم ہے منصور آپ کے آنے سے پہلے کس طرح غصے سے کھول رہا تھا، اور اب میں نے دیکھا ہے کہ وہ موم ہو گیا ہے، آپ نے کیا دم کیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ربیع، میں نے کیا دم کرنا تھا؟ جب میں منصور کے پاس آنے لگا تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اللہم احفظنی بعینک التی لا تنام وقفنی برکنک الذی لا یرام، اللہم انت اکبر و اجل لما اخاف و احذر، اللہم بکا ودفع فی نحرہ واستعیذ بکا من شرہ۔ اور اس کے بعد یہ کہ اے دعا کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں، اے اللہ اپنی نہ سونے والی آنکھ سے میری حفاظت فرما، مجھے تحفظ فرما اور مجھے اس طاقت سے تحفظ دے جس کا کوئی بھی ارادہ تک نہیں کر سکتا۔ اے اللہ جن سے میں ڈرتا ہوں تو ان سے کہیں اجل ہے، اے اللہ میں تیرے نام سے ان کے سینہ پر مارتا ہوں اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس دعا کے بعد امام نے فرمایا کہ اس دعا کے بعد تو نے دیکھ لیا کہ وہ پہلے کس طرح تھا اور اب کس طرح ہو گیا ہے۔ یعنی امام علیہ السلام کے اس جواب سے ہمیں دو چیزیں نظر آئیں کہ ایک تو عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں صلہ رحمی جو ہے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جو تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑنا چاہیے، اور دوسرا جو دعا امام نے ہدیہ کی ہے اس دعا کو ہمیں اپنا وظیفہ بنانا چاہیے، کیونکہ یہ دور حاسدین کا دور ہے، ہر بندہ حسد کرتا ہے دوسرے سے اور نظر بد لگاتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم بھی اگر امام کی اس دعا کو وظیفہ بنائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی نظر بد اور نظر حسد سے محفوظ رہیں گے۔ تو اب یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ میں آگے مزید بتاؤں گی کہ امام علیہ السلام کو وہ کس طرح بلاتا رہا اور امام علیہ السلام کن کن طریقوں سے اپنا دفاع کرتے رہے۔ تو ان خوبصورت معلومات سے خود بھی مستفید ہوں، اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور شیئر کریں تاکہ ذکر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ترویج میں آپ کو بھی جزا ملے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔